प्यारों को तो शेर को पड़ जाता है, जोर कुत्ते का नहीं होता। उसको ये होता है रस्सी मालिक ने पकड़ी हुई, मालिक मेरे पीछे खड़ा है। पाकिस्तान के हर ब्यूरोक्रेट, पाकिस्तान के हर जालिम, हर तीन दुश्मन, हर तीन के मुकाबले में जितने भी खड़े हैं, वो चाहे MNA हैं, MP हैं, जितने भी हैं, हम हर जालिम के आंखों में आंखें डालकर खड़े हैं। जोर हमारा नहीं, हमारी रस्सी हुजूर के हाथ में है। सुभान अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। तुम हमें डराते हो, क्रैक डाउन, क्रैक डाउन, क्रैक डाउन। इसी के दिन रात पहले एक दो जब सताऊं तो वैसे चार हथकड़ी लगवाना हमें पता है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने लगवाई नहीं थी, बेड़ियां नहीं पहनी थी, जो उन्होंने लगवाई थी साढ़े हाथ सोने हैं, उन्होंने सोने हैं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन की जहां सवारी ने पेशाब किया, मैं तो उस काज बराबर भी नहीं। जब उन्होंने हथकड़ियां लगवाई दीन के लिए, हमारे हाथ कहां से ऊंचे हो गए? जब करबला में शहीद हो गए शहजादे, हमारी क्या हैसियत है? हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ गया, हमारे सर की क्या कीमत है? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब जेलें काटी, इमाम हुसैन की शहादत के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कई बार जेलें काटी, कई बार। रोटी कपड़े मकान का मसला नहीं था, दीन का मसला था। लेकिन आज हम पता नहीं क्या समझते हैं, पता नहीं क्या हथकड़ी लगवाना, वो चोरी और डकैती करके हथकड़ी लगवाना वो शायद बाइस शर्मिंदगी है, और रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए हथकड़ी लगवाना ये बाइस इज्जत है। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हमारे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके और मेरे चेहरे की हैसियत है। हमारे चेहरे क्या होते हैं? हुजूर इमामुल अंबिया हो गया, जिस चेहरे की कसमें रब ने खाई, वशम्सी वदुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा वद्दुहा वल्लैलि इज़ा, उसी चेहरे पे हुजूर ने दीन के लिए डंडे खाए। इमामुल अंबिया दीन के लिए डंडे खाए, हुजूर ने पत्थर खाए, दान मुबारक शहीद हुआ हुजूर। हुजूर बदर में तशरीफ ले गए, उहद में तशरीफ ले गए, हुजूर ने खंदक में मिट्टी उठाई, खुद कंधे पे रखे। हमने क्या किया? दावे वो भी झूठे। मेरे आका मौला कुफ्र के साथ लड़ने के लिए बदर में गए, बताएं हुजूर बदर में क्यों तशरीफ ले गए थे? नमाज बचाने के लिए गए। हुजूर ओहद में रोजा बचाने के लिए गए। हुजूर खैबर में किस लिए तशरीफ ले गए थे? जिक्र बचाने के लिए। हुजूर ने खंदक क्यों खोदी थी? दुरूद बचाने के लिए। हुजूर ने मक्का फतह क्यों किया था? हज करने के लिए। हुजूर बदर में गए, ओहद में गए, हुजूर खंदक खोदी, हुजूर खैबर में गए, हुजूर मुस्तलिक में गए, हुजूर ने मक्का फतह किया निजाम के लिए, दीन को तख्त पर बिठाने के लिए। 20% दीन, नमाज, रोजे, हज, ज़कात, तरूद, ज़िक्र, अस्कार, 11वीं, 12वीं, 21वीं, 22वीं, 23वीं, हलवे, बिरयानी, 20% दीन इसमें, 80% दीन निजाम मुस्तफा में, 80% दीन। कोई बात करता है निजाम की? निजाम कुफ्र का चले, यहूदियों का चल सकता है, यार ईसाइयों का चल सकता है, अमेरिका के मुताबिक निजाम चल सकता है, इमरान के मुताबिक चल सकता है, नवाज के मुताबिक निजाम चल सकता है, जरदारी के मुताबिक निजाम चल सकता है, मोहम्मद एरबी और कुरान के मुताबिक नहीं चल सकते। वो सियासत हो जाती है, वो और होगी गंदी सियासत। हम जो सियासत कर रहे हैं वो हमारे आका मौला ने 10 साल की। हम जो सियासत कर रहे हैं वो सैयद सिद्दीक़ अकबर ने की। हम जो सियासत कर रहे हैं वो फारूक आजम ने भी की है। हम जिस सियासत की बात करते हैं वो उस्मान गनी ने भी की है। हम जिस सियासत की बात करते हैं वो मौला अली शेर खुदा ने भी की। हम उस सियासत की बात करते हैं। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू सैयदना सिद्दीक़ अकबर जब मुसलमानों के हुक्मरान बने ना, मुसलमानों के हुक्मरान। अच्छा मुझे ये भी बताए, मैंने तो कुरान की आयत सुनाई है, अल्लाह कहता है मेरे हबीब जो कुरान के मुताबिक हुकूमत नाफिज नहीं करता वो कौन है? अल्लाह ने कहा, मैं नहीं कह रहा, अल्लाह कह रहा है। हदीस में हुजूर ने फरमाया कान बनी इस्राइल तसुसुमुल अंबिया, हुजूर ने फरमाया बनी इस्राइल के नबी सारे सियासी थे, मेरी उम्मत के उलमा भी उन नबियों की तरह होंगे। मतलब उन्होंने सियासत की, ये भी दीन वाली सियासत करेंगे। हदीस भी हो गई। अब मुझे कोई दिखाए कि अल्लाह ने कुरान में कहा दीन में सियासत नहीं, तो एक आयत ला कर दिखाओ। मुझे कोई दिखाए सरकार ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर को कहा कि सिद्दीक मेरे जाने के बाद तूने मुसलमानों का हुक्मरान नहीं बनना, दीन में सियासत नहीं है इसलिए तूने नहीं करनी। कोई दिखाए? फारूक आजम को कहा, उस्मान गनी को कहा, मौला अली को कहा। ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ MNA ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, MP ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, काउंसलर कहता है, वजीर कहता है, वजीर आजम ने कहता है। हमने किसी चूड़े का कलमा नहीं पढ़ा, हमने कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ा। कोई यार की गल सुना मुल्ला, ना लंबे पैड़े मुल्ला, ना इल्म विद रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक 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 या रसूलुल्लाह लब्बैक। ये मुसलमानों के अमीर का खुतबा। सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसलमानों के हुक्मरान बने,
جیسے پی ٹی وی کے اوپر پاکستان کے وزیر اعظم کا پہلا خطبہ چلتا ہے، سیدنا صدیق اکبر نے مسلمانوں کو پہلا خطبہ دیا، فرمایا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم فإن احسنت فأعینونی وإن اسأت فقومونی الصدق امانۃ والکذب خیانۃ والضعیف فیکم قوی عندی حتی ارجع الی الحق ان شاء اللہ تعالی والقوی فیکم ضعیف عندی حتی اخلو الحق من ان شاء اللہ تعالی۔ فرمایا لوگو مجھے تمہارا حکمران بنا دیا گیا، بنا نہیں بنایا گیا، اور میں تم سے بہتر نہیں ہوں، بہتر تو تھے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر۔ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ان کو جا کر پکڑو جو فاروق اعظم کی گستاخی کرتے ہیں، وہ انتہا پسند ہیں جنہوں نے کراچی میں فاروق اعظم کا پتلا جلایا، ان کو جا کر پکڑو۔ انتہا پسند وہ ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی کرتے ہیں، جو صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت کی گستاخی کرتے ہیں۔ انتہا پسند وہ ہیں، مذہبی منافرت وہ پھیلا رہے ہیں، ہم نہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے، ہم لوگ صحابہ کے قصیدوں کے گویے۔ ہم سے تو کسی ایک کا بھی انکار نہ ہوئے، اور ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ، ممکن ہی نہیں ہوئے مسلمان کا بچہ اور مولا علی کا حقدار نہ ہوئے۔ سبحان اللہ۔ ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں اور اہل بیت کے بھی غلام۔ ہمیں ہمارا بابا سکھا گیا جب بات بڑوں کی آئے وہاں علم نہیں چلانے، تحقیقیں نہیں چلانے، جب بات بڑوں کی آئے سر جھکائیں۔ ہم تو سیدنا صدیق اکبر کے آگے بھی ایسے کہتے ہیں، فاروق اعظم کے سامنے بھی ایسے کھڑے، عثمان غنی کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، مولا علی کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، امام حسن کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، امام حسین کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، صحابہ کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، حضرت امیر معاویہ کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، حضرت ابو سفیان کی بات ہے تب بھی ایسے کھڑے، اہل بیت کی بات ہے، سیدہ طیبہ طاہرہ کی بات ہے تب بھی ہم ایسے۔ اسلام کی عظمت کے ستارے ہیں صحابہ، توحید کی شوکت کے مینارے ہیں صحابہ، کیا خوب تعلق ہے انہیں شاہ عرب سے، ہیں چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں باتیں وہ کرتے ہیں جڑے امریکہ جا کے پینٹا لوا کے چکیں سے کیڑا وزیر اعظم رہ ستارے ہیں، نگران وزیر اعظم جب ہمارا دھرنا تھا، شاہد اکار ہاں وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہتا ہے جو لبیک والوں کا دھرنا ہوا تھا نا، ہم نے سی سی ٹی وی کیمرے لگائے ہوئے تھے، ہمیں پتہ ہے ان کے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہے کون کون ان کو لنگر دینے آ رہا تھا۔ میں نے کہا جب پتہ تھا تو اپنے باپ کو ملا کر بند کرواتے، تمہارا باپ تو اس وقت بھی بند نہیں کروا سکا، ہمارا لنگر تو قیامت تک کوئی بند نہیں کروا سکتا، کیوں جو ہمارا لنگر آتا گنبد خضرا سے ہے۔ سبحان اللہ۔ کہتا جی میں نا وہ جو فیض آباد میں معاہدہ ہوا نا، میں اس کے حق میں نہیں تھا، ایڈا میں کہ تو جوان دا پتر سی اس ویلے کے اندر، جب ہمارے بڑے فیض آباد میں بیٹھے تھے تو ایڈا جوان سی تو اس ویلے کے اندر میں اس حق میں نہیں ہوں، نہیں کرنا معاہدہ۔ کون بیٹھ کے تو گلاں کر رہے ہیں۔ امریکہ میں جا کے ایئرپورٹ پہ گیا، انہوں نے پینٹ اتروا لی، ننگا کر کے چیکنگ کی اس کی، شہر خزان کی ننگا کر کے چیکنگ کی تھی اس کی۔ وہ امریکہ میں جا کے ننگے ہو کے چیکنگ کرانے والے ہمیں باتیں کرتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم عافیہ صدیقی واپس لائیں اور امریکہ کو لٹکائیں۔ سبحان اللہ۔ مومن جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسے دیتا ہے، حضور نے فرمایا مومن جیسا گمان کرتا ہے اللہ ویسے دیتے ہیں۔ ہم نے گمان رکھا ہوا ہے یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم کشمیر جائیں، یا اللہ ہمیں طاقت دے ہم فلسطین جائیں، اپنے قائد کی قیادت میں بیت المقدس میں جمعہ پڑھیں، رب پڑھائے۔ مصر کے اندر ایک تھا نا مصری، مصر کے اندر اس نے بہت بڑا ممبر بنایا، کیا بنایا؟ ممبر، مسجد میں رکھنے والا ممبر، اس نے دکان پہ رکھ دیا بڑا خوبصورت کر کے، بڑا بڑا سارا دکان میں رکھ دیا، جو پوچھے گا کتنے کا، اس نے کہا بیچنے میں، اور ہے پوچھے کتنے کا، اس نے کہا رکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ اس لیے رکھا ہے کہ جو مجاہد بیت المقدس آزاد کروائے گا یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا، اس ممبر پر بیٹھ کر وہ خطبہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ سوچ پیدا ہوئی بڑی، تو پھر مجاہد پیدا ہوا، یہ سوچ ہی نہیں ہے، سوچ یہی ہے یا اللہ عمران دا غلام رکھ، نواز دا غلام رکھ، زرداری رب ہوتے ہی رکھنا۔ سوچو گے یا اللہ سانو محمد عربی دا غلام بنا دے، پوری دنیا اسلام کا پرچہ بلند کرا۔ سبحان اللہ۔ اس نے ایک بندہ آیا، اس نے پوچھا یہ ممبر کتنے کا، اس نے کہا بیچنا نہیں، اس نے کہا پھر رکھا کیوں؟ اس نے کہا یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے رکھا ہے، جو مجاہد بیت المقدس آزاد کروائے گا یہ اس کو تحفہ دوں گا۔ ساتھ چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے ایسے پکڑ لیا، اس نے کہا چاچا جی پھر دعا کرو اللہ مجھے ہمت دے یہ ممبر میں لے جاؤں۔ پھر وہ جوان ہوا، صلاح الدین ایوبی بنا۔ سبحان اللہ۔ جوان ہو کر صلاح الدین ایوبی بنا، پھر وہ ممبر لے گیا، پھر اس نے وہاں خطبہ دلوایا۔ سوچ بڑی ہوگی اللہ اتنا دے گا، ہماری سوچ بڑی ہے،
ہم نے کبھی امریکہ کی غلامی کا نہیں سوچا، ہم نے کہا اس کو غلام بنانا ہے انشاءاللہ، وقت آنا ہے، یہ بالکل دور نہیں ہے، رب رب ہے، وہ مالک ہے۔ کہتے کیسے آئیں گے لبیک والے؟ ان کی بھی آنے لبیک والے، ان کو تو آنے نہیں دیں گے، طاقتیں ان کے پاس ہے، فلاں اس کے پاس ہے، فلاں طاقت ان کے ساتھ ہے، امریکہ ان کے ساتھ ہے، یورپ ان کے ساتھ ہے، آئی ایم ایف ان کے ساتھ ہے، کیسے آئیں گے؟ میں کہ جیسے پی ٹی آئی والے گئے ہیں ہم آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، پتہ ہی نہیں لگا، رب رب ہے نا پھر، پتہ ہی نہیں لگا، مالک ہے، راستے بنانے والا تو وہ ہے۔ امریکہ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا، سپر پاور امریکہ نہیں، سپر پاور ہمارا رب ہے۔ کدھر ہیں لبیک والے؟ میں کہ پورے پاکستان میں جا کے مرزائیاں کی نو پوچھ، لبیک والے نے مرزائیاں دی ٹینڈ کر کے رکھ دیتی ہے، کتنی بے شک، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو نہیں بتایا، کوئی بتانے کے لیے بھی تیار نہیں۔ 70 سال ہو گئے ہیں، 76 سال، سارے ہی آگے صرف 12 تقریریں، صرف وہی رسمی تقریریں، حضور کا دین لٹتا رہے اور رسمی تقریریں۔ لوگوں کو بتاؤ کہ حضور کیسے بتا کر گئے کہ حکمران کیسے ہونے چاہیے، ظالم ہو تو اس کا ہاتھ کیسے روکے، یہ بتاؤ۔ بتاؤ کہ حضور نے کیسے ظالم کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا، بتاؤ۔ قرآن نے اللہ کے کہتے بتاؤ، یہ کس نے بتانا؟ علماء کا کام ہے۔ حضور نے فرمایا من مشى مع ظالم، جس کسی مسلمان نے ظالم کا ساتھ دیا جانتے ہوئے کہ ظالم ہے پھر اس کے ساتھ کھڑا رہا، حضور نے فرمایا کسی مولوی پیر کو فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، میں خود فتویٰ لگا رہا ہوں، وہ اسلام سے خارج ہو، فقط خارج من اسلام سے۔ اس لیے آپ اٹھیں، ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہمارا مقصد ہے حضور کا دین آئے۔ اگر ہم ٹھیک رہے کوئی بندہ بھی نہ آئے، کوئی ایک بندہ بھی ہمارے ساتھ نہ کھڑا ہو، کوئی ساتھ دینے نہ آئے، ہم لبیک والے مخلص ہو کر کھڑے رہے حضور کے دین کے ساتھ، 2 نمبری نہ کی، دین بیچا نہ، اخلاص کے ساتھ کھڑے رہے، ڈڈو 2 نمبری نہ کی تھی، سیدھے چلتے رہے۔ کوئی نہ بھی آیا، ہمارا رب پر بھروسے، اللہ فرشتے بھیج کر ہماری مدد کرے گا، لیکن ضرور کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ ہم جن کا نعرہ لگا رہے ہیں خدا کی قسم اس ٹائم بھی ہمیں حضور گنبد خضرا میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پتہ ہے حضور آپ سے اور حضور سے اپنے سکے بچوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضور کے بیٹے تھے نا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے بیمار تھے کہ حضور کی زوجہ ان کے پاس لے کر آ گئی، یا رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار ہے، اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا ایسی دی ہے، وہ نبی دنیا میں دعا مانگ کرتے ہیں وہ دعا فوراً قبول ہوتی ہے، حضور اللہ نے آپ کو بھی دی ہے، آپ نے ابھی تک وہ دعا نہیں مانگی، حضور وہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیں، یہ بھی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، وصال ہو جائے گا، آپ مہربانی کریں دعا مانگیں۔ حضور کے چشمے عذاب میں سے آنسو آ گئے، حضور روتے رہے، حضور کی آنکھوں کے سامنے حضور کے بیٹے حضرت قاسم کی روح قبض ہو گئی، حضور کے سامنے وہ وصال کر گئے، حضور نے اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں مانگی۔ زوجہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیوں نہیں مانگی؟ حضور نے فرمایا میری زوجہ وہ دعا میں نے کل قیامت والا دن اپنی گناہگار امت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگے، حضور ہمارے لیے رکھتے ہیں۔ امامینہ فرماتے حضور پہلے دن ہے سجدہ کیا، سجدے میں جا کر نظر اپنے لب ہلا، پہلے دن یعنی میں نے کان لگایا حضور سجدے میں کہہ رہے تھے یا اللہ میری معراج کی رات رب کا دیدار کرے، سامنے رب ہے اپنی شان کے مطابق دیدار کروا رہے مالک، حضور رب کو دیکھ کر ہم نہیں بولے، حضور نے کہا یا اللہ میری مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں حضور کے جسم قبر میں اتارنے لگا تو حضور قبر میں جاتے ہوئے لب ہلا رہے تھے، میں نے حضور کے لبوں کے ساتھ کان لگایا تو حضور قبر میں جاتے ہوئے بھی کہہ رہے تھے یا اللہ میری۔ آج امت کو اتنا ٹائم نہیں حضور کے لیے ہاتھ اٹھا، آج ہمارے پاس اتنا نہیں کہ ہم حضور کے جنہوں نے ساری زندگی حضور کی روح قبض ہونے لگی نا، روح حضرت اسرائیل آئے، حضور نے کہا اسرائیل میرے امتیوں کی جب روح نکالے گا کیا ان کو تکلیف دے گا؟ حضرت اسرائیل نے کہا جی، آپ عرض کی یا رسول اللہ جی دوں گا، حضور نے فرمایا اسرائیل قیامت تک جتنے بھی میرے امتی ہیں ساری کی روحوں کی تکلیفیں کٹھیاں کر کے آج ساری کٹی مجھے دے دے، میری امت بتائیں ہم نے کیا، صرف ہمارے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں کہ ہم حضور کے لیے، یہ تو مالک دیکھ رہے ہیں اس ٹائم، وہ جانے خبر ہے، ہر خبر ہے ان سے وابستہ، ارے وہ بے خبر انہیں بے خبر مانا تو پھر کیا مانا،
شفیع و حاکم و مختار مان ان کو دنیا میں، قیامت میں یہ سب کچھ دیکھ کر مانا تو پھر کیا مانا؟ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانیں۔ آج آئیں حضور کے دن کے دن، آج آئیں، بس کریں۔ آپ نہیں دیکھتے کہ یار ہماری ماں کو کوئی گالی دے ہم اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، ہمارے خاندان کے بارے میں بات کریں اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سرکار کے بارے میں باتیں کریں ہم کے ساتھ کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ جو قرآن کے خلاف باتیں کریں ہم کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ جو اسلام کے خلاف باتیں کریں ہم کیسے بیٹھ جاتے ہیں؟ میں تو اس بندے کو نہ مرد کہتا ہوں، مرد تھے پیر سید میر علی شاہ، پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے نا، مرد تھے کیسے؟ کس لیے تھے کہ مرزائی کے مقابلے میں ہے، کانے کو للکارا تھا کہ تو جھوٹا ہے، دجال ہے، لعنتی ہے، کذاب ہے، زندیق ہے، دنیا کا سب سے بڑا گندا کافر ہے، تو سچے میرے آقا مولا ہے اور آخری نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیر سید شاہ صاحب کے شانے بھی ہے نا، ختم نبوت پر پہرا دیا، اللہ اکبر، ملتان جانے لگے، ملتان میں بھی داخل نہیں ہوئے، ملتان میں داخل نہیں ہوئے، ملتان میں ایک عورت رہتی تھی مجذوبہ، کپڑے نہیں پہنتی تھی، ننگی۔ جب پیر صاحب داخل ہونے لگے اس نے شور ڈال دیا، اس نے کہا مجھے کپڑے دو، کپڑے دو، کپڑے دو۔ لوگوں نے کہا تو کیوں کپڑے مانگ رہی ہے، تو تو مجذوب ہے، تجھے کیا پتا کپڑوں کا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں آج ملتان میں ایک مرد آ رہا ہے، سبحان اللہ۔ آج ملتان میں مرد آ رہا ہے۔ مرد وہ ہے جس کو نبی کی غیرت ہے، سبحان اللہ۔ مرد وہ ہے جسے اسلام کی غیرت ہے، مرد وہ ہے جسے قرآن کی غیرت ہے، وہ مرد نہیں ہے جسے عمران کی غیرت اور نبی کی غیرت نہیں، وہ مرد نہیں ہے جس کو نواز شریف کے نااہل ہونے کی غیرت آئے اور قرآن کے جلنے کی غیرت نہ، وہ نہ مرد کہ اسلام پہ حملے ہوں، مسجدوں پہ حملے ہوں اس کو غیرت نہ آئے، بے نظیر کے مرنے پہ غیرت ہے، وہ نہ مرد خصی ہے۔ مرد وہ ہے، غیرت ہے بڑی چیز جہانے تقدوں میں جو پہناتی ہے درویش کو تاج سردار، اس کے اندر غیرت ہے، غیرت دینی ہو۔ مرتا ممتاز حسین قادری، مرتا غازی علم الدین، مرتا غازی عامر عبد الرحمن چیمہ، مرتے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ قادری، ممتاز حسین قادری، کیا بات ہے، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت بریلوی مولوی منہ بن گئے، جڑے کہنے دین میں سیاست نہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کہا اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل۔ اعلیٰ حضرت بھی سیاسی نکلے، لوگ کہتے ہیں دین میں زیادہ ہے کہ اعلیٰ حضرت ناتوں میں کہہ رہے ہیں حکومت کل، یہ نہیں کہا پاکستان کے اندر، کہا حکومت کل، امامت کل، سیادت کل، ولایت کل، حکومت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، مکین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے، بدن میں ہے جان ہمارے یہاں، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ سب کچھ رسول اللہ کے لیے، حضور کے لیے، حضور کے دین کے لیے۔ یہ پاکستان عیسائیوں کے لیے نہیں بنا، یہ پاکستان ہندوؤں کے لیے نہیں بنا، نہ یہودیوں کے لیے بنے، نہ نصرانی کے لیے، یہ پاکستان رسول اللہ کے غلاموں کے لیے بنا، بے شک، کلمے کے نام پر بنا ہے۔ بے شک۔ بتائیں نہیں پاکستان مندروں کے لیے بنا؟ 400 مندروں کا اعلان کیا کہ پاکستان میں 400 مندر بنے۔ مسجد کے بل میں ٹی وی کے پیسے ہیں، مسجد کے بل میں ٹی وی کا بھی ٹیکس ہے، ریڈیو کا بھی ٹیکس لگتا ہے، بل علیحدہ ہے، ٹی وی کا ٹیکس علیحدہ ہے، ریڈیو کا ٹیکس علیحدہ ہے۔ لیکن سکھوں کے گرودوارا مفت بنا کر دیا 14 ارب کا، اور بجلی کا بل بھی فری۔ اللہ کے گھر ٹی وی کے بھی پیسے، لیکن ہندوؤں کے مندر کا بجلی کا بل فری۔ اللہ کے گھر ریڈیو کا بھی ٹیکس اور چرچوں کا بل فری۔ اللہ کے گھر بجلی کے بھی پیسے اور بابٹا کے ملازم کے گھر بجلی کا بل فری۔ یہ باتیں تو سوچنے والی ہیں نا کہ ہم قیامت والا دن تو چرچے تباہ ہو جائیں گے، ہندوؤں کے مندر تباہ ہو جائیں گے۔ قیامت والے دن حضور فرماتے ہیں اذا الشمس کبرت، قرآن ہے نا، اذا الشمس کبرت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت، ساری دنیا اللہ تباہ کر دے گا، صرف مسجد والی جگہ اللہ عرش پر اٹھا لے گا۔ سبحان اللہ۔ مسجد والی یہ گواہی دے گی، یا اللہ خانے بار روڈ بنایا، اچ شریف روڈ بنایا، کئی روڈ بنتے ہیں، روڈوں کے درمیان مسجدیں میں نے خود دیکھی ہیں، کئی مسجدیں ڈبل روڈ بناتے ہوئے مسجدیں گرا کر اوپر سے روڈ بنا، مسجدیں شہید کر دی۔ لیکن شوج آباد کے علاقے میں جائیں
وہاں روڈ کے درمیان آج بھی مندر کھڑا ہے، روڈ یوں کر کے بنا دیا، یوں کر کے بنا دیا، مندر سلامت ہے وہ نہیں ہے۔ مسجد کے لیے یہ مریڑ چوک ہے، پٹڑی پڑی ہے، ریل گاڑی والی چلتی ہے پٹڑی، ادھر ریل گاڑی جاتی ہے نیچے سے، کیوں پڑی ہے پٹڑی؟ انہوں نے پیو دی نشانی انگریز دی تا نہیں پڑی، اللہ کی نشانی ہے اخارو، وہ تو پڑی ہے آج نہیں پڑی۔ ہمارے بہاولپور سے بہاول نگر پٹڑی آج بھی پڑی ہے، ابھی انگریز نے اجازت نہیں دی یہ پٹڑی اتارو۔ یہ تو باتیں ہیں نا، کچھ ہم سے کرے تو صحیح نا، کہ کون سی باتیں کرتے ہیں، کون سی یہود و نصارہ کی تہذیب و تمدن کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے بڑوں کو علامہ فضل خیر آبادی 40,000 شعر حضور کی شان میں لکھے، ہاتھی پہ بیٹھ کے پڑھنے جاتے تھے، لینڈ لارڈ تھے ہندوستان میں سب سے بڑے، عالم بھی تھے، مفتی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے۔ جب وقت آیا انگریز کے خلاف فتوی جہاد بھی کی، پھر انگریز ان کی تہذیب کی باتیں کرتے، انہوں نے ہمارے بڑوں کو جیلوں میں ڈال کر علامہ فضل خیر آبادی کو سانپ کے زہر سے زیادہ زہریلا پانی پلایا پینے کے لیے۔ آپ کی ہڈیوں کو سارے جسم گل گیا، آخری وقت ہے آپ پڑے ہیں، آپ کو جسم نہیں ہلتا، سارا کچھ ختم ہو گیا، آپ کا جنازہ جیل سے نکلا۔ علامہ فضل خیر آبادی کو ایک سپرنٹینڈنٹ جیل نے آخری وقت میں آ کر کہا، اس نے کہا یہ جو فتوی جہاد آپ نے انگریز کے خلاف دیا ہے، آپ صرف اتنا کہہ دیں یہ جو نیچے سائن ہے یہ میرے نہیں ہے۔ آپ ہل نہیں سکتے تھے، سائڈ بھی تبدیل نہیں کر سکتے تھے، جسم ہر چیز ختم ہو چکی تھی، لیکن جب اس نے یہ بات کی نا، آپ کے جسم کے اندر خون سیدنا فاروق اعظم کا تھا۔ سبحان اللہ، شیروں کی طرح جمپ لگا کر کھڑے ہوئے، فرمایا تو نے یہ کیا بات کر دی، یہ فتوی جہاد میرا ہے، یہ سائن بھی میرے ہیں، اور مجھے کہتے ہیں فضل خیر آبادی۔ یہ تھے ہمارے بڑے جنہوں نے انگریز کے سامنے بھی سر نہیں جھکایا، اور تسی نے کالے انگریز ہو، تسی نے انگریزوں کے غلام ہو، تسی کون ہو جو سامنے اسی تانوں نے میں پاواں گے انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، آئے ہوئے ابھی ہے فیض آباد یاد نہیں، وزیر آباد مالک فضل فرمانے والے، اسی کی طاقتوں سے انشاءاللہ اللہ اور اس کے رسول کے فضل سے پاکستان میں دین آئے گا۔ اس لیے آپ اپنے آپ کو بدلیں، حضور کے دین کی طرف واپس آئیں۔ میں آپ کو کہوں میرا نعرہ لگے آپ نے نہیں لگا، میں کہوں میری بات کریں میری نہیں کرنی، ہم نے آپ کو کسی جگہ بھی کام نہیں آنا، قبر میں بھی رسول اللہ نے آنا ہے، پل صراط پہ بھی حضور نے آنا ہے، میزان پہ حضور نے آنا ہے، حوض کوثر میں بھی حضور نے آنا ہے، ہر جگہ حضور کھڑے ہیں، پھر وفا ان سے ہونی چاہیے۔ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج، یہ زکاتیں، یہ درود، یہ ذکر، یہ اذکار تب کام آئیں گے جب وفا ہو۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک نہ کٹ مروں شاہ بتا کہ حرمت پر خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ ہم بس میں آخری بات کرنے لگا ہوں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے چاچا جی کیا کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ماما کیا کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں باپ کیا کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں رشتہ دار کیا کہتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں بھائی کیا کہتے ہیں، صحابہ دیکھتے تھے سرکار کیا کہتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور میں تو کون ہوں، حضور کے خلاف بات نہ کرنی، آج میرے پاس تلوار نہیں تھی، اندر بات کی گردن اتار دوں۔ اب عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کا سر کاٹا، حضور کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضور نے پوچھا بھائی کس کا سر؟ اور میں باپ کا کیوں کاٹا؟ میں حضور آپ کے خلاف باتیں کرتا تھا کاٹ کے لاتا۔ صحابہ نے تو باپ نہیں دیکھا، رشتہ دار نہیں دیکھے، چاچے نہیں دیکھے، مامے نہیں دیکھے، ہم حضور کو چھوڑ کر ان کو دیکھے۔ ہمارے باپ کی عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے، ماں کی عزت بھی حضور کی وجہ سے۔ آج ماں اگر حضور کے دین سے روکے، اسے بتاؤ نا اماں جی آپ کو تو رسیاں ڈال کر لوگ بیچتے تھے، آپ کو تو حضور ہے، حضور نے کہا تیرے پاؤں تلے جنت ہے، حضور کے دین سے تو روکتی ہے۔ مائیں تو حضرت ام عمارہ ختم نبوت کے لیے بیٹا گیا مسلمہ کے دربار میں، اس نے کہا اوے مجھے مانتا ہے؟ اصحاب رسول کو اس نے کہا میں نبی ہوں، میں انا اسمع ما اسمع، کیا بکواس کر رہا ہے، مجھے سنائی نہیں دینا۔ اس نے کہا حضور کو مانتا ہے، حضور نبی ہیں؟ میں ہاں۔ اس نے کہا مجھے مانتا ہے، میں کیا بکواس کر رہا ہے سنیں۔ اس نے پھر دوسری بات حضور کو مانتا ہے، کہا ہاں۔ اس نے پھر کہا اشہد انی رسول اللہ، مجھے مانتا ہے میں اللہ کے رسول، میں کیا بکواس کرتا ہے مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، اس نے مانتا ہے محمد اللہ کے رسول ہے، میں ہاں۔ عجیب بہر ہے، جب میری بات آتی ہے سنائی نہیں دیتی، نبی کی بات آتی ہے فوراً سن لیتے۔ سبحان اللہ، اس نے کیا کیا ثم قطع عضواً، حضرت حبیب بن زید کے ہاتھ یہاں سے کاٹنا شروع کیے، ایک حصہ یہاں کئی ٹکڑے کیے ایک ہاتھ کے، پھر یہ ہاتھ کے کئی ٹکڑے کیے، پھر پوچھتا تھا میں کون ہوں، میں تو کون ہے؟ حضور تو حضور ہے، سبحان اللہ، آخری نبی تو حضور ہے، ان کے بعد کوئی نہیں ہے۔ پھر اس نے پاؤں کاٹنا شروع کیا، یہ یہاں تک کاٹ دیا، یہ پاؤں یہاں تک کئی ٹکڑے کیے، ایک بار نہیں کاٹا، کئی ٹکڑے کیے، ثم قطع عضواً، ایک عضو صحابی رسول کا، پھر کان کاٹے، ناک کاٹا، گرم پانی میں جسم ڈالا،
پھر نکالا، تڑپ رہے تھے، اور میں بتا میں کون ہوں، اور میں کتے تو کون ہے؟ رسول تو صرف رسول اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک۔ خبر پہنچی ہے تمہیں ہمارا میں حضرت ام عمارہ آپ کی والدہ، ان کو جا کر صحابہ نے کہا آپ کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، ظلم ہوا، ناک کاٹا، کان کاٹا، گرم پانی میں ڈالا، ایک ایک عضو کاٹ دیا، آپ روئی نہیں؟ ہم نے یہ ہے میرا پتر لٹا گیا، ہائے کتنے ہائے ہونتے پیو ماں نہیں کر دیں۔ آپ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے میں نے اپنے بیٹے کی تربیت ہی اسی دن کے لیے تھی، کبھی موقع ہے نبی کے نام پہ کٹ جانا، پیچھے نہ ہٹنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مائیں تو یہ تھی جنہوں نے بچوں کی تربیت کی۔ آج حضور کے نام پر، عمران کے نام پر سنا یاد ہو، نواز شریف کے نام پر، زرداری کے نام پر اور حضور کے نام پر بات آئے تو اسلام منگ کر دیتا۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ ہمیں بھی بتاؤ، ہمیں بھی پڑھ کر سناؤ کہ قرآن میں کتنی آیتیں عمل کی، دکھاؤ۔ 500 آیتیں جہاد کی ہیں، یا ایھا النبی جو ہر دل مومنین الکتاب، اللہ کہتا ہے میرے حبیب مسلمانوں کو جہاد کی طرف تیار کرو۔ انا نبی القتال، حضور نے فرمایا میں کافروں کی گردنیں اتارنے آیا ہوں۔ انا نبی الماحی، میں کفر کو مٹانے آیا ہوں۔ انا نبی السیف، میں تلواروں والا نبی ہوں۔ انا نبی المحرر، میں مسلمانوں کو جہاد کی طرف تیار کرنے والا ہوں۔ یہ تو حضور کے نام ہے۔ ہم جشن میلاد النبی منا رہے ہیں لیکن اوپر دین دشمن بیٹھے ہیں، نیچے سرکار کے امن مرحبا، اوپر ختم نبوت کے غدار، نیچے دلدار کے امن مرحبا، اوپر قرآن کے دشمن، نیچے سونے کی امن مرحبا، اوپر ختم نبوت کے دشمن، نیچے جی سونے کی امن، مکی کی امن مرحبا، اوپر اسلام کے دشمن۔ کسی ایک نے بھی آج تک کی بات کی ہے؟ ختم نبوت کی بات کی؟ سارے کہتے ہیں ہم حضور کو خاتم النبیین ماننے سے جان نہیں چھوٹتی، خاتم النبیین ماننے کے ساتھ ساتھ مرزائیوں کو لانتی ماننا بھی ایمان میں شامل ہے۔ خاتم النبیین تو مرزائی بھی کہتے ہیں، صرف خاتم النبیین۔ کسی ایک حکمران نے بھی، پاکستان کے کسی ایک حکمران نے بھی، کسی بھی سیاسی لیڈر نے آج تک مرزائیوں کو کافر نہیں کہا۔ کسی کا بیان ہے تو مجھے دکھا دیں، ان کے ساتھ پینے مانتے ہیں نا محبتوں کی۔ حضور نے فرمایا من لم یجد صدقہ فلیلعن الیہود، حضور نے فرمایا جو مسلمان چاہتا ہے وہ یہود چاہتا ہے کہ صدقہ کرے، کیا کرے؟ صدقہ، اور اس کے پاس صدقے کے پیسے نہیں ہیں، وہ صدقے کا ثواب لینا چاہتا ہے، سرکار نے فرمایا فلیلعن الیہود، وہ یہودیوں پہ بیٹھ کے لعنت بھیجے، اللہ اس کو صدقے کا ثواب دے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ یہ اپنی سرکار کا فرمان ہے۔ یہ مولوی دسنا دے بکرے بننا ہو جانا۔